अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉवलिस्तान। अगर आप हमारे चैनल नॉवलिस्तान पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस एपिसोड में आपके लिए लेके आए हैं रोज़ाना ज़िंदान सीज़न 2 एपिसोड 33 पार्ट 1 बाय मलाइका रफ़ी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपनी एपिसोड की तरफ। फ्रिया ने जानबूझकर शेज़ाम की तरफ देखा। सिबी मैं तुम्हारे नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहती। अगर ज़ारून मुझे कहे कि दफ़ा हो जाओ और मैं ना जाऊं तो शायद मुझे पागल खाने में डाल दिया जाए। ये बहुत तकलीफ़देह होगा। शेज़ाम ने बेचैनी से देखा। एक पल के लिए इसका दिल चाहा कि अभी फ्रिया को शाह फैमिली के हवाले कर दे। अभी थोड़ी सी पेशरफ्त हुई थी और इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सही कहा ना, इसलिए मर्द तलाश करते वक्त एहतियात से काम लेना चाहिए। सबरीन ने मायने ख़ेज़ अंदाज में कहा। ख़ास तौर पर इन मर्दों से दूर रहो जो दोगली औरतों को देखकर अपनी अकल खो बैठते हैं। शाह फैमिली की रहाइशगाह से निकलने के बाद शेज़ाम को दोनों ख़वातीन की तरफ से सरज़निश का सामना करना पड़ा। वह खुद को हमेशा होशियार और ताकतवर शख्स समझता था, वरना वो सूरी कॉरपोरेशन को ऐसे भेड़ियों के दरमियान रहते हुए नहीं चला सकता था। लेकिन इन दो औरतों की नज़र में वो सिर्फ एक अहमक था। ये सोचकर इसके खूबसूरत चेहरे पर नागवारी सी आ गई। प्रेसिडेंट शेज़ाम, इसी लम्हे हादी एक सेडान में तीनों के सामने रुक गया। आपने मुझे बुलाया था? फ्रिया को वापस ले जाओ। शेज़ाम ने सबरीन को बगैर कुछ कहे अपनी कार की तरफ खींच लिया। वो पहले काफ़ी अरसे से फ्रिया को नापसंदीदा तीसरे फरीक के तौर पर बर्दाश्त कर रहा था। शेज़ाम, सूरी छोड़ मुझे, मैं फ्रिया के साथ रहती हूँ, हम इकट्ठे वापस जा सकते हैं। सबरीन ने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसकी गिरफ्त से आज़ाद ना हो सकी। शेज़ाम ने इसे तकरीबन सीट पर दबाया। जो भी कहो, आज मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम्हें मेरे साथ डिनर के लिए जाना होगा। मुझे भूख लगी है। शेज़ाम ने अपने तेज़ अबरू उठाकर कहा। सबरीन ने इसकी ज़िद्दी अंदाज को देखा और समझ गई कि हाँ, शख्स नस्ली ढीठ है, वह इससे जान नहीं छुड़ा सकती, इसलिए मजबूरन सीट पर बांध ली। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं कुछ भी खा सकता हूँ। शेज़ाम की आंखें चमक उठी। सबरीन के जवाब देने से पहले इसने गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव वे पे डाल दी। रास्ते में ही इसने किसी को फ़ोन किया। ज़ायोन रेजिडेंस में 40 पाउंड रबर्स और गोश्त भेज दूँ? जैसा कि मुतवक्को था। सबरीन ने गहरी सांस ली। बिलाशुबा शेज़ाम वही था, इसकी भूख कभी नहीं बदली। थोड़ी देर बाद गाड़ी 7 रेजिडेंस के सामने रुक गई। ये जगह शेज़ाम की रहाइश थी और ये सिर्फ 6 मंजिलों पर मुश्तमिल एक इमारत थी। शेज़ाम ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। जब वो लिफ्ट से बाहर निकले और सबरीन ने 4 बैग पसलियों और गोश्त को दरवाजे पर रखा हुआ देखा तो फ़ौरन इसने सर पकड़ लिया। शेज़ाम ने इसके सामने पासवर्ड डाला और कहा, देख लो, तुम फ्यूचर में जब चाहो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती हो। सबरीन ने तंज़िया अंदाज में कहा, मैं यहाँ क्यों आऊँ? तुम्हारे लिए खाना बनाने? मैं तुम्हारी आया नहीं हूँ और तुम मुझे कोई तनख्वाह भी नहीं दे रहे। मेरा ये मतलब नहीं था। शेज़ाम लाजवाब हो गया। फिर तुम्हारा क्या मतलब है? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ शावल लेकर तुम्हारे साथ सो जाऊँ? सबरीन ने बेरुख रहमी से कहा, तुम्हारे नज़दीक यही वाहिद काम है जो मैं कर सकती हूँ। मुझे पहले नहीं पता था, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। शेज़ाम ने गहरी नज़र से इसकी तरफ देखा। सबरीन इसके सियाह आंखों और खूबसूरत चेहरे की तस्वीर बंद आंखों के साथ भी खींच सकती थी। इसकी नरम और गहरी आवाज़ सुनते हुए इसका दिल कुछ हल्का सा पिघल गया।
شہزام نے دروازہ کھولا اور صبرین اندر چلی گئی۔ یہ واضح تھا کہ شہزام حال ہی میں یہاں منتقل ہوا تھا۔ پورا گھر ویران لگ رہا تھا اور ظاہر تھا کہ یہاں زیادہ وقت نہیں گزارا گیا تھا۔ کچن میں بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا۔ کیا تم نے یہ جگہ خفیہ طور پر اس لیے تیار کی کہ میرا کی غیر موجودگی میں عورتوں کو چھپا سکو؟ صبرین طنز کیے بنا نہ رہ سکی۔ یہ عمارت مجھے ایک ڈیولپر نے دی تھی اور میں چند دن پہلے ہی یہاں منتقل ہوا ہوں۔ میں سی سائڈ ولا میں واپس نہیں جاؤں گا، شہزام نے آرام سے وضاحت کی۔ میں وہ بھنا ہوا گوشت اور سویٹ اینڈ ساور بنز چاہتا ہوں جو تم نے پچھلی بار میفین کے لیے بنائے تھے۔ یہ کہتے ہوئے گوشت اور پسلیوں کے 4 بیگ اندر لے گیا۔ صبرین کا چہرہ تپ گیا۔ تم چاہتے ہو کہ آج رات یہ سب کچھ بناؤ؟ اگر ایسا ہے تو وہ فوراً پلٹ کر چلی جائے گی۔ شہزام نے چند لمحے غور کیا، تھوڑی سی پسلیاں، کچھ ٹکڑے گوشت نکالے۔ بس یہ بنا دو۔ صبرین کی کن پٹیوں میں درد ہونے لگا۔ کچھ نہیں، شروع سے آخر تک۔ شہزام نے اسے صرف ایک باورچی کے طور پر دیکھا تھا۔ وہ کیسے ایک ایسے کمینے سے محبت کر بیٹھی۔ خیر، وہ اپنے منصوبے کی خاطر یہ سب برداشت کر لے گی۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایپرن پہنا اور کچن میں جا کر کھانا بنانا شروع کر دیا۔ شہزام کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار مڑ کر کچن میں مصروف صبرین کی طرف دیکھ کر اس کا دل پگھل سا جاتا۔ پہلے جب وہ یہاں اکیلا تھا تو اسے یہ جگہ خالی اور نامکمل لگتی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ یہاں ایک عورت کی کمی تھی۔ یہ احساس اسے کبھی سی سائڈ ولا میں نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ وہاں میرا اور آنٹی زارا تھی، لیکن وہ یہ محسوس کبھی نہیں کر پایا جو اس وقت صبرین کے یہاں ہونے پہ محسوس کر رہا تھا۔ صبرین نے 2.5 گھنٹہ گزار کر آخر کار پسلیاں اور گوشت تیار کر لیا۔ وہ اتنی تھک چکی تھی کہ اس کے ہاتھ سن ہو گئے تھے۔ شہزام نے دیکھا کہ اس نے ایک پیالہ سویٹ اینڈ ساور پسلی کا گوشت، ایک پلیٹ بھنا ہوا گوشت اور ایک پیالہ ربنز کا اسٹو بنایا تھا۔ باقی میں گوشت کے ٹکڑے اور مرچ کے ساتھ تلا ہوا گوشت بھی شامل تھا۔ اس کی خوبصورت بامیں فوراً سکڑ گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ صرف سویٹ اینڈ ساور گوشت اور بھنا ہوا گوشت بنا دو۔ صبرین نے اس پر نظر دوڑائی اور جھنجھلا کر بولی، تم چاہتے ہو کہ پوری ربن سویٹ اینڈ ساور گوشت کی بناؤ تاکہ تم بلڈ پریشر یا ذیابیطس کا شکار ہو جاؤ۔ کل ہی تم بے ہوش ہو کر اسپتال پہنچے تھے۔ اپنا خیال رکھو۔ شہزام حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی چمکتی اور غصے سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر اس کے دل میں اچانک ایک انوکھا سا احساس پیدا ہوا۔ اس کے خوبصورت ہونٹ خوشی سے ہلکے سے مسکرا دیے۔ کیا تم میری فکر کر رہی ہو؟ فکر کروں گی تمہاری؟ صبرین نے گہری سانس لی۔ جناب، یہ عام عقل کی بات ہے۔ خدا کے لیے ذرا دماغ کا استعمال کر لو۔ میں سارا ایک ساتھ نہیں کھانے والا تھا۔ شہزام نے اچانک تھوڑا افسردگی سے کہا، میں باقی فریج میں رکھ کر روزانہ ایک پیالہ کھانے کا سوچ رہا تھا۔ تم اسے اس طرح بھی نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ شہزام نے اسے ایسے گھورا جیسے وہ کوئی فرما بردار بچہ اپنی ماں کی بات غور سے سن کے مان جائے۔ صبرین نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ اس نے نظریں ہٹا لی اور کھانے کو پلیٹ میں نکالنے لگی۔ اسے پہلے کھانے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ شہزام نے اسے بیچ میں ہی گھسیٹ لیا تھا اور اب وہ بھوک سے بے حال تھی، لیکن یہ سب گوشت اور پسلیاں ہی تھی۔ وہ ان سے تھک چکی تھی۔ دوسری طرف شہزام خوشی خوشی کھا رہا تھا۔ بہترین سویٹ اینڈ ساور گوشت اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ تلا ہوا گوشت اور پسلی کا اسٹیو بھی مزیدار تھا۔ کھانے کے بعد اس نے باقی کھانا فریج میں رکھ دیا۔ جب وہ پلٹا تو دیکھا کہ صبرین وہاں بیٹھی اپنے فون پر کھیل رہی تھی۔ میز پر برتن بالکل ویسے ہی پڑے تھے۔ یہ برتن دھو لینے چاہیے۔ اس نے میز پر دستک دی اور آہستہ سے اسے یاد دلایا۔ صبرین نے اپنی گیم سے نظر اٹھائی اور سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شہزام نے وضاحت کی، گھر میں کوئی آیا نہیں ہے، اس لیے یہ سب کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ صبرین ہنس پڑی۔ تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ اسے مزید لگ رہا تھا کہ پچھلی صبرین ایک احمق تھی جو اس سے محبت کر بیٹھی۔
شیزام سوری، تم جیسے شخص کے لیے عورت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہیں تو زندگی بھر اکیلا رہنا چاہیے۔ صبرین سیدھی اٹھ کر چل دی۔ اسے دیکھ کر ہی صبرین کو الجھن ہو رہی تھی۔ شیزام کی بھویں فوراً نیچے جھک گئیں۔ جب اس نے صبرین کو دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھا تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ اگر تم برتن نہیں دھونا چاہتی تو نہ دھو، بس کہہ دیتی۔ شیزام سوری، بس کر دو۔ آج رات تم نے ہمیشہ فیملی سے باہر نکالا، اس کے بدلے میں نے 2 گھنٹے کھانا بنا دیا اور احسان چکا دیا، اور ویسے بھی کل میں نے تمہیں بچایا تھا۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے نرم دل ہوں، صبرین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آئندہ مجھ سے رابطہ مت کرنا، میں تمہارے لیے محنت سے کھانا بنا کر پھر برتن دھونے اور صفائی کرنے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی۔ میرا مشورہ ہے کہ آئندہ تمہیں کچھ چاہیے ہو تو یہ نمبر ملا لینا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور شیزام کو ایک کانٹیکٹ دکھایا۔ شیزام نے دیکھا کہ نمبر ہاؤس کیپنگ ایجنسی کے نام سے محفوظ تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ فوراً تاریک ہو گیا۔ صبرین نے خلوص سے یاد دلایا، یہ مت سمجھنا کہ تمام ہاؤس کیپرز آنٹیاں ہوتی ہیں، کچھ نوجوان اور غیر شادی شدہ بھی ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں کوئی مناسب لگے تو اسے منتخب کر لینا۔ پھر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور چلی گئی۔ ایسا لگا جیسے وہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ شیزام کا سینہ غصے سے بھر گیا۔ جب تک وہ اس کے پیچھے گیا، اس کا وجود نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ واپس گھر آیا اور برتنوں سے بڑی میز دیکھی تو دل ہی دل میں مایوسی محسوس کی۔ اس نے صرف برتن دھونے کو کہا تھا، کیا اس بات پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت تھی؟ اگر اسے برتن نہیں دھونے تھے تو وہ سیدھا کہہ دیتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے مجبور کر رہا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور لاشعوری طور پر تنویر کو مشورے کے لیے کال کرنا چاہی، لیکن فوراً رک گیا۔ تنویر اور میرا اب بھی دوست ہے۔ اگر تنویر کو پتہ چل گیا کہ وہ صبرین کو پسند کرتا ہے تو وہ ضرور تانے مارنے لگے گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے آن لائن جا کر پوچھا، میں نے اس لڑکی کو جسے میں پسند کرتا ہوں اپنے گھر کھانے کے لیے مدعو کیا اور کھانا بنانے کو کہا، لیکن جب میں نے اسے برتن دھونے کو کہا تو وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ کیا یہ میری غلطی ہے یا وہ لڑکی کی بہت تنگ نظر ہے؟ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں کامنٹ سیکشن میں دھماکے سے بھر گیا۔ او میرے خدا، مجھے یہ نہیں آ رہا کہ کسی نے واقعی سوال پوچھا ہے۔ وہ لڑکی کتنی بدقسمت ہوگی جو ایسے شخص کو پسند آ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی پوچھنے کی کہ وہ لڑکی تنگ نظر ہے؟ تنگ نظر تو تم ہو دوست، میں ایک مرد ہونے کے ناطے یہ پورے اعتماد سے کہتا ہوں، تم اس طرح کسی لڑکی کو کبھی نہیں پا سکتے۔ میرا مشورہ ہے کہ تمہیں لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بس ایک ہاؤس کیپر رکھ لو۔ اگر میں اس لڑکی کی جگہ ہوتی تو نہ صرف بھاگ جاتی بلکہ تمہیں بلاک بھی کر دیتی۔ شیزام اتنا غصے میں آ گیا کہ لگ رہا تھا جیسے وہ پھٹ جائے گا۔ یہ نیٹیزنز پاگل ہیں، ان کا کیا مطلب ہے کہ وہ تنگ نظر ہے؟ کیا مطلب ہے کہ وہ لڑکی کو نہیں پا سکتا؟ ہمیشہ لڑکیاں ہی تو اس کے پیچھے پڑتی رہتی تھی۔ اس سے مس نے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ واقعی وہ پاگل ہو گیا تھا جو اتنا بے وقوفانہ سوال آن لائن پوچھ لیا۔ پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس نے صبرین کا نمبر نکالا اور اسے کال کی، لیکن جواب دینے والی ایک خودکار عورت کی آواز تھی۔ آپ کا ڈائل کردہ نمبر دستیاب نہیں ہے۔ اس نے 1 منٹ بعد دوبارہ کوشش کی، لیکن وہی جواب ملا۔ 5 منٹ بعد بھی یہی جواب تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی بلاک ہو چکا تھا۔ لعنت! جب صبرین ہیکٹ انسٹیٹیوٹ واپس پہنچی تو فریہ جو ابھی نہا کر نکلی تھی فوراً باہر دوڑتی ہوئی آئی اور شرارتی انداز میں آنکھ ماری۔ ذرا دیکھو تمہارے کپڑے ٹھیک ہیں یا نہیں، اور کوئی نشان وغیرہ تو نہیں؟ ارے تمہارے کپڑے کتنے سلور زدہ ہیں، بال اتنے بکھرے ہوئے ہیں، تم تھکی ہوئی بھی لگ رہی ہو، کہیں تم دونوں نے؟ اس نے شرارت بڑی مسکراہٹ دی۔ صبرین نے اپنی سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے گندے خیالات دور رکھو مجھ سے۔ میں اس کے گھر گئی تھی اور 2 گھنٹے اس کے لیے کھانا بنایا۔ میرے ہاتھوں میں پسلیاں کاٹنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے ہیں۔ فریہ نے خاموشی سے اس کے سرخ ہاتھ دیکھے اور کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ صبرین رو دینے کو تھی جب اس نے اس کی شکایت کی۔ 40 پاؤنڈ پسلیاں اور 40 پاؤنڈ گوشت میں نے 1 صدی تک کاٹا، پھر اس کے لیے فریزر میں رکھا، پھر میں نے اس کے لیے روسٹڈ چکن، اسپیئر رب، اسٹو، مٹن چپس
اور دی پیپرز اسٹر فرائی مٹن سویٹ اینڈ ساور پسلیاں بنائیں۔ میں نے جیسے کھانا ختم کیا وہ کہنے لگا کہ برتن کیوں نہیں دھوئے، اور میں اس نے غصے سے ایک بڑا گلاس پانی پیا۔ ویسے تم یقین کرو کہ میں نے اس کے گھر ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا۔ ریا نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کتنی اندھی رہی ہوگی تم جو پہلے اس سے محبت کر بیٹھی۔ تمہیں بھی پتا ہے کہ میں اندھی تھی۔ صبرین نے اوپر دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی۔ میں جیسے ہی وہاں سے نکلی اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ کتنا انسلٹ فیل ہوئی مجھے۔ اچھا کیا، تم تھک گئی ہوگی، جا کر آرام کرو اور سو جاؤ۔ ریا نے اسے تسلی دی۔ مجھے یقین ہے کہ اس تجربے کے بعد تمہارا دل سکون میں ہوگا اور اس کے لیے کوئی جذبات باقی نہیں رہیں گے۔ صبرین نے تنزیہ مسکرا کر کہا، میرے دل میں اب اس کے لیے جو جذبات ہیں وہ صرف غصے کے ہیں۔ سوری کارپوریشن اگلی صبح 8 بجے جب شیزام لفٹ سے باہر نکلا تو اس نے ہال وے میں ہادی کو سیکرٹری ڈپارٹمنٹ کی چند خواتین سے بات کرتے سنا۔ اسسٹنٹ ہادی، میں نے کل رات ایک اسٹوپڈ مرد کا اسٹوپڈٹی سے بھرپور سوال آن لائن دیکھا۔ ایک آدمی نے واقعی پوچھا، میں نے اس لڑکی کو جسے میں پسند کرتا ہوں اپنے گھر بلایا اور کھانے کے لیے کہا، لیکن جب اس نے برتن دھونے کے لیے کہا تو وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ کیا یہ میری غلطی ہے؟ وہ عورت بہت تنگ نظر ہے۔ میرے خدا، دنیا واقعی بڑی ہے، یہاں ہر طرح کے عجیب لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہادی ہنسنے لگا، وہ آدمی پاگل ہے، اس نے ایک عورت کو اپنے گھر بلایا اور کھانا پکانے کے لیے کہا۔ یہ کافی برا تھا، لیکن اس نے برتن دھونے کو بھی کہا۔ اس قسم کے لوگ کبھی گرل فرینڈ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ٹھیک کہا، اور اس پر بھی اسے اتنا اعتماد ہے کہ وہ عورت کو تنگ نظر کہہ رہا ہے۔ ان سالوں میں بہت عجیب مرد دیکھنے کو ملتے ہیں، اگر ایسا کسی سے سامنا ہو تو بہتر ہے دور رہا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس عورت نے اسے بلاک کر دیا ہوگا۔ ایک لمحے کے بعد سب کو سام سونگ گیا جب کسی نے پکارا، پریزیڈنٹ شیزام۔ مجھے مڑ کر دیکھا تو شیزام کا خوبصورت لیکن تاریک چہرہ نظر آیا۔ پریزیڈنٹ شیزام، ہادی نے گھبراہٹ سے وضاحت دی، دفتر کے اوقات شروع نہیں ہوئے اس لیے ہم ہادی۔ شیزام کی سخت نظریں اس پر گئی۔ میرے آفس میں آؤ۔ یہ کہہ کر شیزام اپنے آفس چلا گیا۔ ہادی مایوسی سے اس کے پیچھے چلا آیا اور دروازہ بند کیا۔ پریزیڈنٹ شیزام، معاف کیجیے گا، میں دوبارہ کبھی ہال وے میں بات نہیں کروں گا۔ اسسٹنٹ ہادی، وہ پاگل آدمی جس کا ذکر تم کر رہے تھے میں ہوں۔ شیزام نے اپنی جیکٹ اتاری اور اسے چمڑے کی کرسی پر پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ وہ سوال میں آن لائن پوچھا تھا، وہی آدمی جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ وہ زندگی بھر گرل فرینڈ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ہادی پتھر کا ہو گیا۔ اسے اپنے آپ کو وہی ختم کر دینے کی خواہش تھی۔ اس نے ابھی کیسے الفاظ کہے تھے، وہ یاد کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ پریزیڈنٹ شیزام، مجھے معاف کر دیں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہادی ہکلاتے ہوئے بولا، میں سمجھا کہ وہ کوئی عام سا بیچارہ ہوگا۔ ظاہر ہے آپ جیسے خوبصورت امیر اور دلکش شخص کے لیے تو بے شمار عورتیں تیار ہوں گی کھانا بنانے اور برتن دھونے کے لیے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کو گرل فرینڈ نہ ملے۔ شیزام نے سرد لہجے میں ناک چڑھائی، یہ تو ظاہر ہے۔ ہادی کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور وہ غائب ہو جائے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جب اور لوگ بھی گپ شپ کر رہے تھے تو صدر صاحب نے صرف اسی کو کیوں پکڑا۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ، شیزام نے میز پر انگلی مارتے ہوئے گہری آواز میں کہا۔ صبرین، وہ کیوں غصے میں آئی اور چلی گئی۔ کیا واقعی میں نے کچھ غلط کیا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہادی کو اندازہ ہوا کہ بات محترمہ صبرین کی ہو رہی ہے۔ خدا کی پناہ، محترمہ صبرین واقعی قابل رحم ہے، وہ کیوں بھاگ گئی؟ اگر وہ عورت ہوتا تو وہ بھی بھاگ جاتا۔ صدر شیزام، معذرت کے ساتھ اس وقت آپ دونوں شاید تعلق بنانے کے ابتدائی مرحلے پر ہیں نا؟ ہادی نے محتاط انداز میں پوچھا۔ شیزام نے طنزیہ انداز میں سے گھورا، کیا مجھے اس سے تعلق بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی؟ تمہیں بہتر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ طویل عرصے سے مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میں نے ماضی میں اسے تکلیف دی اور اسے غیر آرام دہ محسوس کروایا ہے، لیکن اب میں اس کے لیے خود کو جھکا رہا ہوں۔ ہادی نے زبردستی ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ شیزام ایک رسیلا انسان تھا۔
اس لیے ہادی انہیں براہ راست کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ صدر شہزام چاہے آپ دونوں محبت میں ہوں یا نہیں، خواتین کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ ایک عورت کو گھر بلاتے ہیں اور اس سے کھانا بنانے کو کہتے ہیں، اور پھر برتن دھونے کے لیے بھی۔ آپ اپنی بیوی کو منا رہے ہیں یا ایک بہترین گھریلو ملازمہ چاہتے ہیں؟ خواتین کے ساتھ عزت اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ کو خود کھانا بنانا چاہیے تھا اور برتن بھی دھونے چاہیے تھے تاکہ وہ خوش ہو۔ آپ کے اس رویے سے محترمہ صبرین کو یہی لگے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے صرف آپ کی نرس بننے کے لیے۔ کوئی بھی عورت اس پر ناراض ہوگی۔ میرا تو ایسے ہی نہیں ہے، شہزام نے بے ساختہ کہا۔ ہادی چپ ہو گیا۔ اگر میرا ایسی نہیں تھی تو پھر وہ اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ لیکن ہادی نے اب بھی حیرت کا ڈرامہ کیا اور کہا، کیا میم میرا نے کبھی برتن دھوئے ہیں؟ لگتا ہے کہ زیادہ تر کام تو آنٹی زہرا کرتی ہیں۔ شہزام حیران رہ گیا۔ یہ سچ تھا، حالانکہ میرا کبھی کبھار کھانا بناتی تھی، لیکن صفائی زیادہ تر آنٹی زہرا یا ماریا کرتی تھی۔ گھر کے کپڑے دھونے اور صفائی کے لیے بھی خادم موجود تھے۔ ہادی نے آہ بھری۔ صدر شہزام، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، خواتین کو لاڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس خادم و نرسیں نہیں ہیں، لیکن مجھے اس کا کھانا پسند ہے۔ شہزام نے جھنجھلا کر کہا، تو آپ برتن دھونا سیکھ لیں، وہ کھانا بنائیں گی اور آپ برتن دھوئیں گے۔ یہ بہت سے کپلز کے لیے ایک سادہ سی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ آپ مسٹر اسحاق سے سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ان کا دل جیتا تھا۔ مجھے اس سے سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ شہزام نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، اسحاق انسانی میری برابری کیسے کر سکتا ہے؟ سر سے پاؤں تک اسحاق میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو شہزام سے زیادہ ہو۔ میں نے غلط بات کی، میں نے بہت زیادہ بول دیا۔ ہادی نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ مارا۔ آپ کے مقابلے میں اسحاق آپ کے جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ شہزام نے جھنجھلا کر اپنے قلم کو مٹھی میں دبا لیا۔ ایک لمحے بعد اس نے اسے چھوڑ دیا اور ٹھنڈی آواز میں کہا، ایک گاڑی بھر کے گلابی پھول خریدو اور انہیں ایس اے کارپوریشن بھیج دو۔ ہادی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس آدمی نے ابھی کہا تھا کہ وہ اسحاق سے نہیں سیکھے گا، لیکن پلک چھپکتے ہی اپنی بات سے مکر گیا۔ جی، ہادی نے احترام سے جواب دیا اور جا کر پھولوں کا آرڈر دیا۔ ایس اے کارپوریشن صبرین میٹنگ کے بعد اپنے دفتر واپس آئی اور اچانک دیکھا کہ دفتر گلابی گلابوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گلابوں کے سمندر میں کھڑی ہو۔ اس نے سختی سے لمبی اس نے ہاشم کی طرف مڑ کر پوچھا، یہ کس نے بھیجے ہیں؟ جیسے اس نے بات کی اس کا فون بجنے لگا۔ نمبر اجنبی تھا، اس لیے اس نے کال اٹھا لی۔ شہزام کی دھیمی اور نرم آواز سنائی دی، کیا تمہیں میرے بھیجے ہوئے پھول پسند آئے؟ صبرین نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رگڑتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، تم نے اتنے سارے پھول کیوں بھیجے؟ کہ تم چاہتے ہو کہ میں دوبارہ تمہارے لیے کھانا بنا کر برتن دھوؤں؟ یہ ایکسکیوز کے طور پر ہے، شہزام نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے تم سے کل رات برتن دھونے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور نہ ہی تمہیں کھانا بنانے دینا چاہیے تھا۔ میرا مذاق مت اڑاؤ، تم تو شہزام سوری ہو، تمہارے لیے کھانا بنانا میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ صبرین نے دانت پیستے ہوئے اداسی سے کہا، میں آج رات تمہارے لیے کھانا بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ شہزام نے نرمی سے کہا، اور برتن بھی دھوؤں گا۔ شکریہ، لیکن میں تمہارے تجرباتی خرگوش کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتی، مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے زہر دے دو گے۔ صبرین نے اس کا بنایا ہوا کھانا چکھا تھا اور اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ پھر مجھے تمہیں فلم دیکھنے کے لیے لے جانے دو۔ نہیں، صبرین نے فوراً کال کاٹ دی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے مضبوط منصوبے پر قائم رہنا چاہیے۔ اس کے باوجود وہ پچھلی رات کے واقعے پر غصہ محسوس کرنے سے خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ دوسری جانب سوری کارپوریشن کے دفتر میں شہزام نے جب کال کٹتے سنی تو اس کی کن پٹیاں کھینچ گئی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا، لیکن اس پر نظر آنے والے الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ دوپہر 3 بجے کے قریب اس نے گاڑی نکالی اور پری اسکول کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ گیٹ پر موجود سیکورٹی گارڈ اسے جانتا تھا، اس لیے اسے کلاس کے دروازے تک جانے کی اجازت مل گئی۔ بچے ابھی بھی اپنی جھپکی سے جاگے تھے اور ٹھنڈا ناشپاتی کا جوس پی رہے تھے۔ محفین ایک سفید قمیض پہنے لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکا کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ محفین نے چپکے سے اس کا جوس اٹھا کر ایک گھونٹ لے لیا۔ لڑکے نے سر اٹھایا، پھر اس نے اپنی بھویں سکیڑی اور محفین کو خبردار کرنے کے لیے گھوڑا۔
محفین نے انتہائی شرارتی انداز میں اپنی زبان باہر نکالی جب اس نے فرینچ کھڑکی سے شہزام کو دیکھا تو وہ اپنی چونکی کے تقریباً اپنی زبان کاٹ لیتی۔ مہرام نے بھی اس طرف دیکھا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اوہ! شہزام نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ اسی لمحے مہرام کا چہرہ بے ساختہ سفید پڑ گیا۔ شہزام کے دل میں باہر کھڑے مختلف جذبات کی لہر دوڑ گئی۔ جب شہزام نے محفین کے پاس بیٹھے لڑکے کو دیکھا تو اس کا چہرہ کافی جانا پہچانا لگا۔ جب اس نے دوبارہ غور سے دیکھا تو شہزام کو احساس ہوا کہ لڑکے کی شکل صبرین سے کافی مشابہت رکھتی ہے۔ در حقیقت وہ صبرین کا چھوٹا ورژن تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ لڑکے کی بویں اسے زیادہ سخت ظاہر کر رہی تھی۔ محفین اور اس کے لڑکے کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر شہزام کے دماغ میں مختلف چونکا دینے والے خیالات آئے۔ اس کے جڑواں بچہ زندہ ہوتے اور وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے تو وہ لڑکا اسی لڑکے جیسا نظر آتا۔ سب کچھ اتنا اتفاقیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکل شہزام، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسی لمحے محفین باہر آئے اور اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار تھے۔ محفین، وہ لڑکا جس کے ساتھ تم کھیل رہی تھی وہ کون ہے؟ شہزام نے جھک کر نرمی سے پوچھا۔ اس کا نام مہرام ہے، محفین نے حیرت سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ آپ اس کا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ آنٹی سبری جیسا لگتا ہے؟ شہزام کے ہاتھ بے قابو ہو کر کانپنے لگے۔ ہاں، اسی لیے مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ ہم ہمیشہ ساتھ کھیلتے ہیں اور وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، محفین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شہزام نے اپنی آنکھیں سکیڑی اور ہونٹ بھینچ لیے۔ اندر جاؤ اور کچھ دیر مزید کھیلتی رہو، میں تمہیں بعد میں لینے آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کی بات سن کر محفین اور بھی پریشان ہوئی۔ جب وہ واپس گئی تو مہرام اس کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور بے چینی سے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ لگتا ہے کہ ہمارے بیڈ ڈیڈی کو تم پر شک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ محفین پریشان ہو گئی۔ مہرام نے بویں سکیڑ لی۔ گھبراؤ مت، جب ممی نے مجھے یہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تو میں نے پہلے ہی ایسی صورتحال کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ شہزام نے فوراً پرنسپل سے رابطہ کیا اور مہرام کی معلومات طلب کی۔ مہرام کا پورا نام مہرام لاشاری تھا۔ اس کے والد کا نام شہروز لاشاری تھا جبکہ اس کے والد سبین لاشاری تھی۔ شہزام کے لیے حیرت کا باعث تھا کہ مہرام دراصل محفین سے 1.5 سال چھوٹا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ مہرام صرف 2 سال اور 2 ماہ کا ہے؟ شہزام نے گہری سوچ میں کہا، کیونکہ مہرام محفین سے بڑا لگ رہا تھا۔ جی ہاں، وہ بچہ کافی لمبا ہے، شاید اس کے والدین کے قد کی وجہ سے یہاں ایسی صورتحال عام ہے، پرنسپل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شروع میں ہم اسے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا، لیکن آخرکار ہم نے اسے قبول کر لیا کیونکہ اس کے والدین لاشاری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے سفارش کروائی تھی۔ لاشاری فیملی؟ شہزام کو یہ خیال آیا۔ پرنسپل کے دفتر سے نکلنے کے بعد اس نے فوراً لیونا کے ایک رکن کو لاشاری فیملی کی تحقیقات کا حکم دیا۔ جلد ہی سے کچھ معلومات موصول ہوئی۔ شہزام سر، لاشاری فیملی میں شہروز لاشاری نامی شخص موجود ہے۔ وہ عظیم کا کزن ہے، حالانکہ وہ کئی سالوں سے شادی شدہ ہے، لیکن شہروز کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کچھ عرصے پہلے اس کی سابقہ محبوبہ ایک 2 سالہ بچے کے ساتھ واپس آئی۔ شہروز نے سنا کہ وہ بچہ اس نے فوراً DNA ٹیسٹ کروایا اور ثابت ہوا کہ مہرام اس کا حقیقی بیٹا ہے۔ اب شہروز اور اس کی محبوبہ مہرام کو بہت چاہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی بیوی شدید ناراض رہتی ہے اور ہمیشہ اس سے جھگڑتی ہے۔ شہروز کی تصویر بھیجو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہزام کو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں شہروز کی تصویر مل گئی۔ اس نے نوٹ کیا کہ شہروز اور عظیم ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ چونکہ صبرین کی شکل عظیم سے ملتی تھی، اس لیے یہ حیرت کی بات نہیں تھی کہ مہرام کی شکل صبرین سے مشابہت رکھتی تھی۔ شہزام نے ایک سگریٹ جلائی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اچانک آسمان سے زمین پر آ گرا ہو۔ در حقیقت وہ بھی پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے یہ شک بھی کیا کہ مہرام اور محفین وہ جڑواں بچے جن کے ساتھ صبرین حاملہ تھی۔ شاید صبرین کا اسقاط حمل نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ریحام نے اسپتال کے عملے کو رشوت دے کر جھوٹ بولنے کو کہا ہو۔ صبرین مر چکی ہے، اس کا اسقاط حمل ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ صبرین کا اس دن کس قدر خون بہا تھا جب شہزام نے اسے اسپتال پہنچایا تھا۔ جڑواں بچے زندہ کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ خود کو پاگل محسوس کر رہا تھا۔
کل شہزام دادی نے کہا تھا کہ آپ کو سگریٹ کم پینی چاہیے، سگریٹ نوشی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ محفین جو اپنا اسکول بیگ اٹھائے ہوئے تھی اس کے سامنے آ گئی۔ دھوپ اس کے گلابی گالوں پر پڑ رہی تھی، وہ ایک خوبصورت گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ دل میں شدید تکلیف محسوس کرتے ہوئے بھی شہزام نے مسکرا کر جواب دیا، تم باہر کیوں آئے؟ کلاسز ختم ہونے والی ہے، میرے ٹیچر نے مجھے اس لیے جانے دیا کیونکہ آپ باہر ہیں۔ محفین نے حیرانی سے سر جھکایا اور پوچھا، شہزام آپ کچھ اداس لگ رہے ہیں۔ ہاں، میں کچھ سوچ رہا تھا، ایسی چیز جس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ شہزام نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چلو آنٹی سبی کو لے کر فلم دیکھنے چلتے ہیں۔ فلم دیکھنے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، محفین لمحہ بھر کے لیے حیران ہوگی، لیکن میں ابھی چھوٹی ہوں، میں صرف اپنی میٹریٹ فلم دیکھ سکتی ہوں۔ پھر ہم اپنی میٹریٹ فلم دیکھ لیتے ہیں، شہزام نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یس، چلو برادر بیئر دیکھتے ہیں۔ شہزام کو کچھ نہ سوچا، وہ اپنی کہی ہوئی بات واپس لینا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایسے کارپوریشن پہنچ گئے۔ محفین نے پھر سبرین کو کال کی، آنٹی سبی میں نیچے ڈیڈی کے ساتھ انتظار کر رہی ہوں، جلدی نیچے آ جائے، ٹھیک ہے؟ سبرین نے جب محفین کو آنٹی سبی کہتے سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ ریحام نہیں ہے۔ جب محفین ریحام کے ساتھ ہوتی تو وہ ہمیشہ سبرین کو ممی کہتی۔ اب یہ چھوٹی بچی جھوٹ بولنے میں ماہر ہو چکی تھی، وہ ہمیشہ اجنبیوں کو اپنی ماں پر ترجیح دیتی تھی۔ سبرین نے آ بھری اور جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ شہزام جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اسے حیرانی ہوئی کہ سبرین بغیر کوئی سوال کیے فوراً نیچے آ گئی، صرف اس لیے کہ وہ سمجھی کہ ریحام اس سے ملنے آیا ہے۔ شہزام چاہتا تھا کہ ایک دن سبرین اپنی یہ بری عادتیں چھوڑ دے، اور وہ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اسے اپنے برادران ان لا سے فاصلہ رکھنا چاہیے، بردر ان لا سے فاصلہ رکھنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد سبرین شہزام اور محفین کے سامنے آ گئی۔ محفین نے کھڑکی نیچے کی اور جوش سے اس کی طرف ہاتھ ہلایا۔ سبرین فوراً گاڑی کی طرف آئی۔ چند لمحوں میں شہزام گاڑی سے نکلا اور پچھلا دروازہ کھولا۔ ہم محفین کو فلم دکھانے جا رہے ہیں۔ میں سبرین کے ہونٹ کانپے۔ شہزام نے اپنا فون نکالا اور اسے ٹکٹ دکھایا۔ میں نے تمہارا ٹکٹ خرید لیا اور یہ نان ریفنڈیبل ہے۔ سبرین نے ٹکٹ پر نظر ڈال کر گہری سانس لی۔ تم مجھے برادر بیئر دکھانے لے جا رہے ہو؟ آنٹی سبی، یہ فلم میں نے منتخب کی ہے۔ محفین نے معصومیت سے سر اٹھایا اور سبرین کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سینما تھیٹر میں قدم نہیں رکھا۔ سبرین بے بس ہو گئی۔ کیا اس کے پاس کوئی راستہ تھا کہ وہ محفین کو سینما نہ لے کر جائے؟ چونکہ بچے عام طور پر بچوں کی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ 2 گھنٹے تک محفین کے ساتھ برادر بیئر دیکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اسے یہ بہت مشکل لگا۔ تم چھوٹی سی جھوٹی بچی ہو۔ سبرین نے محفین کے کان کھینچے۔ محفین نے شکایتی لہجے میں کہا، سوری، اگر میں یہ نہ کہتی کہ میں ڈیڈی کے ساتھ ہوں تو آپ نیچے نہ آتی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، سبرین نے ناراضی سے کہا۔ شہزام کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس نے مخلوط جذبات کے ساتھ سبرین کو دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نیچے ریحام کی وجہ سے نہیں آئی؟ سبرین نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے غصے سے دیکھا اور وہ بہت ناراض لگ رہی تھی۔ پھر بھی یہ منظر کے کسی جھگڑتے ہوئے جوڑے جیسا لگا۔ شہزام کے ہونٹ مسکرا دیے جب اس نے سبرین کو غصے میں دیکھا، پھر بھی وہ اسے کافی پیاری لگی۔ محفین کی وجہ سے شہزام آخرکار انہیں بچوں کے لیے موزوں ریسٹورنٹ لے گیا۔ تینوں نے وہاں اسٹیک پیزا کھایا۔ شہزام کو پیزے کا ذائقہ عام لگا، سبرین کے کھانے جیسا مزیدار نہیں۔ اس نے چند ٹکڑے کھانے کے بعد چھوڑ دیا۔ محفین نے پلکیں چپکائی اور کہا، انکل شہزام، آپ نے اپنا کھانا ختم نہیں کیا؟ یہ ہے، اور آپ کو جلد ہی بھوک لگے گی۔ ویسٹ کی کوئی بات نہیں، میرے پاس گھر میں کل کا بچا ہوا کھانا ہے، میں جا کر وہ کھا لوں گا، شہزام نے کہا اور نرمی سے سبرین کو دیکھنے لگا۔ سبرین کا تقریباً ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس لرز گیا۔ جب اس نے سر اٹھا کر شہزام کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا خوبصورت چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا، بالکل میز پر موجود گلاب کے نرم کلی کی طرح۔ شہزام نے اس کے تاثرات دیکھ کر دل ہی دل میں خوشی محسوس کی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایسی تیز ہو گئی جیسے کسی ناول کے مرد ہیرو کی ہوتی ہے۔
کالج کے دنوں میں میرا کے ساتھ ہونے کے باوجود اس نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس لمحے ایک کنفیوز نوجوان کی طرح برتاؤ کرے گا۔ کیا اب کل رات کے کھانے کی بات کر رہے ہو؟ محفین کو یقین نہیں آیا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، کھانا زیادہ دیر تک رکھنے سے خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ زیادہ بچا ہوا کھانا کھانے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ بچا ہوا کھانا میٹھا ہے، شہزاد نے نرمی سے صبرین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ محفین نے سر ہلایا۔ آپ ربنز کی بات کر رہے ہیں نا؟ یہ صرف ربنز کی بات نہیں ہے، اس میں کچھ ایسا میٹھا ہے جو تم نہیں سمجھو گی۔ شہزاد نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ جب وہ میٹھا ذائقہ میرے جسم میں جاتا ہے تو میرا دل بھی میٹھا محسوس کرتا ہے۔ صبری نے مزید برداشت نہیں کیا۔ پہلے بھی شہزام ایسا ہی کرتا تھا۔ جب بھی یہ مغرور، سخت اور ظالم آدمی کوئی محبت بھری بات کہتا تو صبرین کو گھن آتی تھی۔ آنٹی سبی، کیا آپ جانتی ہیں یہ میٹھا سا ذائقہ کیا ہے؟ اس طرح میں بھی اگلی بار دل میں مٹھاس محسوس کر سکوں گی۔ محفین نے الجھن میں صبرین کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، میں انکل شہزام کی طرح نہ تو اتنی علم رکھتی ہوں، نہ جذباتی اور نہ بے وفا۔ صبرین نے اس کی طرف دیکھ کر مذاق میں کہا اور پھر سر جھکا کر اپنا اسٹیک پیزا کھانے لگے۔ شہزام نے گلاس پانی لیا اور بیزاری سے ایک گھونٹ بھرا۔ وہ کب بے وفا رہا تھا؟ سوری فیملی کے سربراہ کے طور پر صبرین کے علاوہ اس نے اپنی زندگی میں صرف میرا کے ساتھ تعلق رکھا تھا، اور اس کے علاوہ وہ صرف صبرین کے قریب رہا تھا۔